मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। G4 खरीदा इलेक्शन सीरीज़ के हवाले से आज मैं आई हूँ सियालकोट का हलका है NA 71, जो कि मुस्लिम लीग नून का रिवायती एतबार से और स्ट्रॉन्ग होल्ड है, गढ़ है मुस्लिम लीग नून का। 1980 की दहाई से यहाँ पर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की फैमिली, पहले उनके वालिद साहब और उसके बाद फिर 1990s की दहाई से ख्वाजा मोहम्मद आसिफ यहाँ से सीट जीतते रहे हैं मुस्लिम लीग नून के लिए। 2018 के इलेक्शन में ये हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ से उभर के सामने आई और PTI की तरफ से उस्मान डार उनको सामने लाया गया और ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में उस्मान डार ने 1,15,000 वोट लिए, जबकि ख्वाजा आसिफ 1,17,000 वोटों से ज़्यादा वोट हासिल करके यहाँ से एक बार फिर कामयाब हुए। अनडिस्प्यूटेड यहाँ के पॉलिटिकल स्टैलवॉट हैं ख्वाजा आसिफ और उनकी फैमिली, क्योंकि उनसे पहले उनके वालिद साहब। अब 2024 के इलेक्शन में एक बार फिर ख्वाजा आसिफ बमुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ये बहुत इंटरेस्टिंग हलका है NA 71 का, कि जहाँ पे नून लीग और PTI इनका एक कांटे का मुकाबला होने की तवक्को है। PTI की तरफ से उस्मान डार नहीं बल्कि उनकी वालिदा रेहाना इम्तियाज़ डार इस दफ़ा यहाँ से खड़ी हो रही हैं। क्या वो टफ़ टाइम दे सकती हैं? क्या सिम्पति का वोट उनको मिल सकता है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिम्पति का वोट ही मिलेगा या कारकर्दगी का वोट भी मिलेगा? इस इलाके में नून लीग ने, ख्वाजा आसिफ ने बहुत ज़्यादा काम करवाए हैं। इलाके के मसाइल थोड़े बहुत अभी बरकरार हैं, जिनमें ट्रैफिक के मसाइल हैं, तजावुज़ात के मसाइल हैं, सीवरेज के मसाइल यहाँ पर थे। लेकिन नून लीग का 2018 तक जो दौर था या उससे पहले, उसमें फ़ंड्स रिलीज़ हुए थे जो कि फिर 2018 के बाद जाके ज़्यादातर इस्तेमाल हुए। सीवरेज के मसाइल उसमें हल हो गए। लेकिन आज इस हलका NA 71 में अवाम के पास हम जाएंगे और अवाम से पूछेंगे कि 2024 8 फरवरी को वो किसको यहाँ से इलेक्ट करेंगे, किसको वोट देंगे और किसकी तरफ उनका पलड़ा होगा, अवाम का झुकाव किसकी तरफ होगा। इसके अलावा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ से भी हम बात करेंगे और रेहाना इम्तियाज़ डार साहिबा से भी। तो आइए G4 खरीदा इलेक्शन सीरीज़ में आज आपको दिखाते हैं कि सियालकोट हलका NA 71 के अवाम किसके साथ है। वोट किसको डालेंगे? कैदी नंबर 804 PTI का हक है। PTI को वोट डालेंगे? PTI को वोट डालेंगे। अच्छा, किस वजह से डालेंगे? बच के डालेंगे। किस वजह से डालेंगे? क्योंकि वो हक पर है। अच्छा, तो काम की बुनियाद पे, कारकर्दगी की बुनियाद पे नहीं डालेंगे? काम की बुनियाद भी है, जो हक पर होता है वो हर काम में बेहतर होता है। PTI ने जो तकरीर कर दी थी ना कौम मुत्तहदा में खड़े होकर, मेरे नबी का नाम जो उसने बुलंद किया था, उसका वो ही काम काफ़ी है हमारे लिए। वोट किसको डालेंगे? मैं इंशाल्लाह नून लीग को डालूँ। मुस्लिम लीग नून को वोट डालने की वजह ये है कि मियाँ साहब जो है ना, वो कम से कम किसी की बात सुनते हैं। नीचे तबके को नहीं हम देखते, हम ऊपर देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अगर उनको मौका मिले, मुझे उम्मीद है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छा बेहतर करेंगे, आवाम के लिए बेहतर सोचेंगे, क्योंकि सोच अच्छी हो तो सब कुछ हो सकता है मुल्क में। वोट किसको डालेंगे? जी वोट PTI को। PTI को क्यों डालेंगे वोट? बस वो एक आखिरी उम्मीद है पाकिस्तान के लिए, इमरान खान, इसलिए। वोट किसको डालते हैं? वोट किसको डालते हैं? भूख को, अफलास को, मस्जिद जो बर्बाद हो गई है पाकिस्तान की, उसको। इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए कौन सी पार्टी को वोट डालते हैं? कौन सी पार्टी को वोट डालते हैं? गरीब पार्टी को। आप किसको वोट डालते हैं? मैं भी यही शाह साहब वाले अल्फाज बोलूँगा कि हम वोट उसको डालेंगे जो गरीब का साथ देगा। हमारे मुल्क में इस वक्त गरीबों को बहुत ज़रूरत है कि उनकी ज़रूरियात को पूरा किया जाए। NA 71 पूरे मुल्क में कौमी असम्बली के उन हलकों में से खास तौर पे है जहां मुस्लिम लीग नून का गढ़ है रिवायती एतबार से। 2002 से जब से जनरल मुशर्रफ का एक मार्शल लाई दौर था, तब से मुस्लिम लीग नून ये सीट जीत रही है और मुस्लिम लीग नून के हैवी वेट पॉलिटिकल स्टालवर्ट ख्वाजा आसिफ साहब यहाँ से मुसलसल सीट जीतते रहे हैं। 2002 के इलेक्शन में 42,000 से ज़्यादा का वोट लिया, 2008 के इलेक्शन में 73,000 से ज़्यादा का वोट लिया, 2013 के इलेक्शन में 90,000 से ज़्यादा का वोट लिया और 2018 में ये तनासुब बढ़ के
1,15,000 سے بھی زیادہ ہو گیا. NA 71 کے حلقے میں موجود ہیں جہاں پہ خواجہ آصف کو ٹف ٹائم دینے کا دعویٰ کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف موجود ہے. تو خواجہ آصف صاحب سے بات کرتے ہیں کہ ان کی تیاری اس دفعہ کے الیکشن میں کیسی ہے. السلام علیکم خواجہ آصف صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. الیکشن کی تیاری آپ کی باوجود اس کے کہ ماشاءاللہ آپ کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے اس حلقے سے مسلسل جیت کا. پاکستان تحریک انصاف اس دفعہ سمپتھی کا ووٹ بھی حاصل کر کے آپ کو ہرانے کے لیے اور عثمان ڈار صاحب کی والدہ وہ حلقے میں موجود ہیں. سو آپ کے لیے پریشانی کا باعث ہے اس دفعہ؟ میں ایک تھوڑا سا آپ کے جو ابتدائی ہے اس کو کریکٹ کر لوں. یہ سیٹ مسلم لیگ نون کے پاس 1985 سے ہے, 2002 سے نہیں ہے. 1985 سیٹ پہ میرے والد صاحب جیتے تھے. اس سے پہلے بھی جیتے رہے, لیکن جو سیکنڈ فیز ہے جنرل ضیاء کے مارشل لاء کے بعد کا, وہ 1985 سے لے کے یہ سیٹ جو ہے پی ایم ایل این کے پاس ہے. 85, 88, 90, 93, 97, 2002, 2008, 2013, 2018 اور انشاءاللہ یہ 2024. میں یہاں پہ پہلی دفعہ الحمدللہ 1993 میں جیتا تھا, پھر 97 میں, پھر 2002 اور اس کے بعد آپ نے بتایا. تو دیکھیں الیکشن کبھی بھی ایزی نہیں ہوتا. الیکشن جو ہے اس کو ایزی ہو بھی تو اس کو ایزی لینا نہیں چاہیے. پبلک اوپینین جو ہے ایک بڑی جو ہے نا وہ آخری وقت تک جو ہے وہ انسرٹن رہتی ہے, پنجاب بھر کے لیے یا پاکستان کے لیے. لیکن میں پنجاب کا دیکھا ہے گیلپ کا کہ انہوں نے بتایا کہ تقریباً 22 سے 24% ووٹ جو ہے ابھی تک انڈیسائیڈڈ ہے, اور کو 2% کی انہوں نے کہا ہے کہ جی پنجاب میں پی ٹی آئی کو یہ اس سروے میں آیا ہے. بہرحال یہ آخری جو 3 ہفتے ہوتے ہیں, جو اب 3 ہفتے تقریباً رہ گئے ہیں, اس میں جو ہے یہ انڈیسائیڈڈ ووٹ جو ہے نا یہ فیصلہ دیکھتا ہے ٹرینڈ دیکھ کے جو ہے کہ کیا, اور اسی پول میں پچھلے جون سے لے کے اب تک جو ہے نا انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی گریجولی جو ہے وہ کم ہو رہی ہے, ڈراپ ہو رہی ہے, اور پی ایم ایل این کی پاپولیرٹی جو ہے گریجولی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایکسیلریٹ ہوگا پروسیس اگلے 3 ہفتے میں, جب انڈیسائیڈڈ ووٹ جو ہے ڈیسائیڈ کرے گا, اور جو لوگ جو گومگو کی کیفیت میں ہیں یا پی ٹی آئی سے لوگ جو مایوس ہو کے دوسری طرف رخ کر رہے ہیں, ان کی تعداد بڑھے گی, اور یہ کلیئر کٹ میجورٹی انشاءاللہ تعالی ہمیں حاصل ہوگی نیشنل اسمبلی میں اور پروونشل اسمبلی میں. یہ جو ایکسلریٹ کرنے کی بات آپ کر رہے ہیں خواجہ صاحب, آپ کو یہ امید یا آپ کو یہ یقین کیوں ہے کہ جو سوئنگ ووٹ ہے وہ مسلم لیگ نون کی طرف انکلائن کرے گا؟ دیکھیں یہ ایک ٹرینڈ ہے جو الیکشن کی اور پبلک اوپینین کی ایک سائنس ہے کہ لوگ جو ہے کیمپین جو ہے وہ چلائی اسی لیے جاتی ہے کہ جو لوگ جو ہیں جو ڈیسائیڈ جنہوں نے نہیں کیا ہوا ان کو ہم کنونس کریں کہ ہمیں ووٹ دیں. یہ ساری دنیا میں اسی طرح ہوتا ہے. گرے ایریا میں بہت سے ووٹ ہوتے ہیں, اور وہ آہستہ آہستہ جو ہے آپ نے امریکن جو الیکشن ہے اس میں دیکھا ہوگا کہ 34-35 سے سٹارٹ ہو کے 42, 45, 46, 50, 52 پوائنٹ تک کیمپین تک جو ہے وہ انکریز ہوتا رہتا ہے ووٹ جو ہے کسی بھی کینڈیڈیٹ کے حق میں. تو یہ وہ چیز جو ہے اس کی جو اپلائی جو ہے وہ پاکستان میں بھی کرتی ہے. ضروری نہیں کہ وہ سارا ہی سوئنگ ووٹ جو ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ میں آ جائے, پھر بھی ہو سکتا ہے لوگ گرے ایریا میں رہیں, لوگ ووٹ ڈالنے نہ جائیں. ایک پرسنٹیج ہوتی ہے, 50, 52, 53% ووٹ کاسٹ ہوتا ہے, باقی جو ہے 40-45% ووٹ کاسٹ نہیں بھی ہوتا, یا 30% کاسٹ نہیں ہوتا. بعض کانسٹیچوئنسیز میں جو ہے 20-25% کاسٹ نہیں ہوتا, تو وہ بھی ویری کرتی ہے. تو یہ چیز جو ہے نا میرا خیال ہے کہ جو اس وقت حالات بن رہے ہیں, لوگ جس طرح اب اینالائز کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ایک جذباتی ووٹر ہوتا ہے, اس کی کمٹمنٹ ہوتی ہے, اس کو سوئنگ کرتے ہوئے دیر لگتی ہے. لیکن جو لوگ فینس پہ بیٹھے ہوتے ہیں یا جن لوگوں نے کوئی جن کی نظریاتی یا جذباتی کمٹمنٹ نہیں ہوتی, وہ لوگ جو ہے الیکشن کیمپین سے اثر انداز ہوتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت آپ کے نزدیک الیکشن کے قریب ہے, اور خاص طور پہ آپ کے حلقے میں کوئی پریشانی ہے؟ مقبولیت ہے, اور اگر ہے تو پریشانی ہے کیا؟ نہیں, یہ میں سمجھتا ہوں مقبولیت ہے, میں وہ ڈینائی نہیں کروں گا, ان کا ایک ووٹ بینک ہے, لیکن اللہ کا فضل ہے, کوئی پریشانی نہیں, اللہ مالک ہے. ویل گیو آر بیسٹ, اور اللہ تعالیٰ کامیابی دے.
لیول پلینگ فیلڈ کا بڑا چرچہ ہے اور باوجود اس کے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف ملتا رہتا ہے نامینیشن پیپرز کے حوالے سے باقی معاملات کے حوالے سے بلے کا نشان سپریم کورٹ میں کیس وغیرہ وہ لگ رہا لیول پلینگ فیلڈ آپ کو لگتا ہے کہ اس دفعہ مسائل ہیں وہی مسائل جو 2018 میں مسلم لیگ نون کو جن کا شکوہ تھا؟ دیکھیں 2018 کا جو ہمارا شکوہ تھا وہ تو حالات نے ثابت کر دیے کہ ہم صحیح کہتے تھے. جن لوگوں نے وہ ساری انجینئرنگ کی وہ بھی جو ہے آخر میں انہوں نے بھی اعتراف کر لیا کہ الیکشن مینج ہوئے تھے. اور پھر جو ہے 1.5 سال قبل جو ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس جب ہوا ہے تو اس میں بھی واشگاف الفاظ میں پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہا کہ الیکشن جس طرح ہوئے تھے یا جس طرح پریشرائز لوگوں کو کیا گیا تھا الیکٹیبلس کو کیا گیا تھا وہ سب کچھ سامنے آ گیا. وہ اب ہماری تاریخ کا حصہ ہے. اس پہ ہمیں شرمندگی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے لیکن شرمندگی ہو تو بہتر ہے کیونکہ شرمندگی ہوگی تو اپنے آپ کو کریکٹ کر سکیں گے. نہیں شرمندگی کافی ہے جیسے آپ نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا احتساب ہونا چاہیے مزید. جی بالکل. میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی شخص کو جو ہے اسکاٹ فری نہیں جانا چاہیے. ان کا کوئی نہ کوئی احتساب ضرور ہونا چاہیے. نہیں تو یہ پھر آئندہ آنے والے لوگ جو واردات کرنے والے ہوتے ہیں ان کو انکریجمنٹ ملتی ہے کہ وہ فلاں بندوں نے وہ واردات کی تھی ان کا کیا بگاڑ لیا کسی نے. تو چلو یہ سلسلہ چلتا رہا اور پھر یہ ایک ہیبٹ بن جاتی ہے ایک روایت بن جاتی ہے جس کو آپ پھر معاشرے سے اریز نہیں کر سکتے اس کو مٹا نہیں سکتے. یہ احتساب خواجہ صاحب صرف عدلیہ کے اندر سے ہونا چاہیے یا باقی اداروں کی طرف بھی ہونا چاہیے؟ دیکھیں عدلیہ کے احتساب کی ضرورت اس لیے ہے کہ جو عدلیہ نے پچھلے 75 سال میں کھیل کھیلے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ نمبر 1 کلپریٹ جو ہے پاکستان کی اس کی پرابلمز کی وہ عدلیہ ہے. لاکھوں کے قریب جو ہے لاکھوں کے حساب سے کیس پینڈنگ ہے. ملینز میں تعداد چلی گئی ہے کیس پینڈنگ ہے. پولیٹیکل میڈلنگ کرتے ہیں. وفاداریاں جو ہیں ان کی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ان کا نتھی ہوئی ہوتی ہیں. اس کے بعد جو ہے خود ڈائریکٹلی نہیں تو بال بچہ جو ہے وہ کرپشن کر رہا ہوتا ہے وہ پیسے پکڑ رہا ہوتا ہے. عدلیہ کے 3 ٹیئرز ہیں ہائی کورٹ ہے سپریم کورٹ ہے اور اس کے بعد جو ہے لوور ہماری جوڈیشری جو ہے جو لاکھوں میں ہوگی میرے اندازے کے مطابق. ہائی کورٹ والی جوڈیشری جو ہے وہ بھی سینکڑوں میں ہوگی. لیکن جو 17 جج جو ہیں وہ پاکستان کی عزت آبرو کا ایک قسم کا سمبل ہے. جس ملک میں جس دھرتی کے اوپر انصاف ہوگا وہ دھرتی جو ہے اس کو کبھی بھی کوئی سبجوگیٹ نہیں کر سکتا. اس کو کوئی جو ہے کسی کے بھی زیر اثر نہیں آتی جو ہے. تو ہمارے یہاں پہ انفارچونیٹلی سب سے پہلی جو غلط روایت جو ہے وہ بھی سپیریئر جوڈیشری جو ہے جسٹس منیر سے لے کے اب تک ایک کہانی ہے لمبی ہے میں اس میں نہیں جاؤں گا. بار بار کہتے ہوئے بھی خود بھی شرمسار ہوتے ہیں سننے والے پتہ نہیں ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. لیکن جو عدلیہ نے یہاں پہ کھیل کھیلے ہیں میرا خیال ہے یہ 2 ججوں نے جو استعفے دیے ہیں وہ صرف احتساب سے بچنے کے لیے اور اپنی پینشن اور اپنی تنخواہیں اپنی مراعات اور جو بھی انہوں نے سمیٹا ہوا ہے اس کو سنبھال کے رکھنے کے لیے جو انہوں نے استعفے دیے ہیں. لیکن میری درخواست ہوگی یہ قانونی اور آئینی بحث ہے کہ ان کا احتساب ہونا چاہیے جس طرح باقی لوگوں کا احتساب ہوتا ہے. میں آپ کو یہ جو 9 مئی کے بعد فوجیوں کو بھی تو گھر بھیجا گیا نا. فوج نے اپنی جو لیڈرشپ تھی کہیں جہاں بھی کہیں بھی وہاں پہ ان کے خلاف احتساب ہوا ہے. ان کو جو ہے سزائیں ہوئی ہیں. اور اسی طرح جو ہے بیوروکریسی کے متعلق بھی مجھے ریزرویشن ہے لیکن پھر بھی وقتاً فوقتاً ہماری تاریخ میں ان کا احتساب ہوتا رہا ہے. 60s میں ہوا 70s میں ہوا سینکڑوں کی تعداد میں گھر بھیجے گئے. لیکن عدلیہ کا یہاں پہ اس طرح حساب کتاب نہیں ہوا جس طرح ہونا چاہیے. جس طرح ایک زندہ قومیں کرتی ہیں ان کا ضرور ہونا چاہیے تاکہ جب ہم سپریم کورٹ کی طرف دیکھیں تو تعظیم کے ساتھ ہمارا سر جھکے. آج کل نہیں جھکتا. لوگ جو ہیں جس قسم کی پھر زبان استعمال کرتے ہیں وہ میں تو ٹیلی ویژن پہ نہیں استعمال کر سکتا. خواجہ صاحب نون لیگ کا کوئی مطالبہ ہے کہ کچھ دیگر جج صاحبان کے استعفے وغیرہ بھی ہوں یا ان کا بھی ریموول ہو یا ان کا بھی احتساب؟ ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے. یہ عدلیہ کا اپنا کام ہے اور مجھے امید ہے کہ عدلیہ جو ہے نا وہ جو ہے قوم اور عزت قوم اور وطن کی عزت اور آبرو کے مطابق جو ہے فیصلے کرے گی. جو فیصلے ان کا
رسپیکٹ جو ہے ان کا جو عزت جو ہے اس کو انہانس کریں گی, اسٹیبلش کریں گی کہ عدلیہ جو ہے وہ اب کسی کھیل کا حصہ نہیں بنے گی. سانحہ 9 مئی کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنے اندر ادارہ جاتی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی ہے, لیکن اس کے علاوہ جنرلی جو میڈلنگ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں, اس کے حوالے سے بھی کہیں نہ کہیں احتساب کی بات نواز شریف صاحب تو کرتے رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں وہ احتساب؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کا حساب کتاب یا سزا اور جزا والی بات ہے, آپ 1958 لے لیں, اس کے بعد 4 دفعہ یہاں پہ فوجی حکومتیں آئی ہیں, ضرور ہونا چاہیے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس حساب کتاب کے علاوہ ایک دو اور چیزیں جو ہیں جو میرے ذہن میں آتی ہیں کہ حساب کتاب ضرور کریں, چاہے پوسٹمسلی کریں, ان میں سے سارے لوگ ہی فوت ہو چکے ہوئے ہیں, یا بھی چلے گئے, ایوب بھی چلے گئے, ضیاء بھی چلے گئے, جنرل مشرف بھی چلے گئے, چاہے پوسٹمسلی ہو, لیکن ایک بات جو ہے وہ ضروری ہے کہ ان حساب کتاب سے جو ہے کوئی ہم لوگ سبق لیں گے, ہم لوگ کوئی اپنی روایات جو ہیں, بہتر روایات جو ہیں وہ جنم لیں گی ہمارے معاشرے کے اندر. صرف جو ہے کہ میری ڈیمانڈ پہ یا آپ کی ڈیمانڈ پہ جو ہے حساب کتاب ہو جائے, اچھی بات ہے ہو جائے, لیکن آپ جو بیسک فلاز ہیں کہ سیاستدان دعوت گناہ کیوں دیتے ہیں, آپ جتنے بھی معاشرہ دیکھیں گے اپنے انیشیٹو پہ بھی آئے ہیں, جنرل مشرف کا اپنے انیشیٹو تھا, لیکن بعد میں سیاستدان اس طرح ان کے بغل گیر ہوئے ہیں کہ جیسے بچھڑے ہوئے لوگ تھے جو ملے ہیں آپس. اس طرح جو ہے جنرل ایوب کو فیلڈ مارشل تو ویسے خود ہی بنے تھے, وہ جنرل ایوب کو جو ہے وہ کیوں سیاست میں لائے گئے, وہ ان کو کیا گیا. اس کے بعد جنرل یحییٰ کا جو ہے سلسلہ وہ اگین ان کے ایک انٹرنل معاملہ تھا, لیکن ان کے ساتھ بھی سیاستدان شامل تھے اور شامل رہے. اس کے بعد جنرل ضیاء کے ساتھ ہم شامل رہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں سیاستدانوں کا بھی ایک رول رہا ہے, اور یہ ڈیمارکیشن ہونی چاہیے. اپنے اپنے علاقے ہیں یا اپنے اپنی جورسڈکشن ہے, وہ ڈیفائن ہونے چاہیے, جو آئین اور قانون کرتا ہے ڈیفائن کرتا ہے, اور اس ڈیفینیشن کے تحت جو بھی ڈیمارکیشن ہو اس کے اندر رہ کے کام کرنا چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 8 فروری کا دن جو ہے ایک تاریخ ساز دن ہوگا. اس کے بعد ہمیں یہ ساری چیزیں جو میں نے اور آپ نے گفتگو کی ہے, اگر اس کے کوئی حل نکالنے ہیں تو اس کے بعد جو ہے نا ایک نیشنل کنسنسس جو ہے اس کے اوپر کریٹ ہو, کہ یہاں پہ اعلیٰ عدلیہ جو ہائی کورٹس ہیں, لوور عدلیہ جو ہے وہ اپنا کام کرے, انصاف مہیا کریں, عام آدمی کو انصاف مہیا کریں. میں جیل میں رہا ہوں, وہاں پہ لوگ 20 سال سے لوگوں کی اپیلیں, لاکھوں کے حساب سے اپیلیں پینڈنگ ہیں, کوئی ڈیسائیڈ نہیں کرتا. آپ جائیں جیل میں جا کے ذرا انٹرویو کریں لوگوں کو کہ کتنی دیر سے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اسی طرح جو ہے بیوروکریسی جو ہے وہ عوام فرینڈلی نہیں ہے, وہ عوام دوست نہیں ہے. بیوروکریٹ جو ہے دفتروں میں بیٹھا ہوا, چاہے وہ کلرک ہے چاہے وہ فیڈرل سیکرٹری ہے, وہ مائی باپ بنا ہوا ہے ساری قوم کا, جو ہے وہ حکمران بنے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ سیاستدان تو چلو ہم کوتاہیاں کرتے ہیں, بہت کوتاہیاں کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن ہم بھگتتے بھی ہیں نا, ہم اس کا کوئی خمیازہ بھی ہمارے ذمے پڑتا ہے. جیلوں میں جاتے ہیں, مقدمے بنتے ہیں, ہر 4-5 سال کے بعد عوام کے پاس جاتے ہیں. کون سا ایسا طبقہ ہے جس کی اس قسم کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہو. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو بڑے لوگ پریولیجڈ کلاسز جو ہیں 4-5-6 جو مختلف طبقے ہیں ہماری حکمران اشرافیہ کے, ان کو بیٹھ کے جو ہے اس ملک کے لیے, آنے والی نسلوں کے لیے, عام آدمی کے لیے اس اشرافیہ کو بیٹھ کے جو ہے نا فیصلے کرنے چاہیے, صرف اپنا نہیں سوچنا چاہیے. تو خالد صاحب, نون لیگ کی حکومت اگر آتی ہے الیکشنز کے بعد, تو آپ لوگ یہ احتساب کا جو پروسیس ہے اس کو آگے لے کے چلیں گے, جس میں اسٹیبلشمنٹ کا احتساب بھی ہو, یا فوکس صرف کارکردگی پہ رہے گا؟ دیکھیں مینلی کارکردگی آپ کی ٹھیک ہو جائے نا تو احتساب اس کا ایک سیلیوٹری ایفیکٹ جو ہے نا احتساب کے لیے بھی ہوتا ہے. اگر آپ کی کارکردگی صحیح ہو تو لازمی طور پہ اس میں کسی نہ کوئی احتساب کا پہلو بھی نکلتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ 3-3 4-4 ٹیئرز بنی ہوئے ہیں احتساب کے. کہیں آزادی کے فوراً بعد جو ہے وہ اینٹی کرپشن کا ادارہ بنا, پھر 70 کی دہائی میں جو ہے وہ FIA کا ادارہ بنا, پھر اس کے بعد 90 کی دہائی کے آخر میں جنرل مشرف نے جو ہے وہ نیب بنایا.
16 نومبر مجھے ڈیٹ بھی یاد ہے کیونکہ میں قید ہوا ہوا تھا اس وقت. تو یہ لیکن انہوں نے کیا انہوں نے ہمارے معاشرے سے کرپشن کم کر لی ہے یا کن لوگوں کا احتساب ہوا ہے؟ یہاں دندناتے پھر رہے ہیں لوگ جو ہیں جنہوں نے کرپشن کی ہوئی ہے، جو لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. میں گننا شروع کروں بہت ٹائم لگ جائے گا، آپ کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے اور میرے پاس بھی یہ مصروفیت ہے، پھر کسی وقت بیٹھ کے بات کر لیں گے اس کے اوپر. لیکن یہ سلسلے جو ہے نا یہ ختم ہونے چاہیے. ایک نئے دور کا آغاز ہونا چاہیے 8 فروری کو. اور اس 8 فروری کے بعد کیا یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہونا چاہیے کہ پاکستان کی تاریخ میں وزیر اعظم اپنا ٹینیور منتخب مکمل کریں؟ دیکھیں میں نے کل بھی کہیں پہ کہا تھا کہ جو میاں نواز شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے بعد 1 سال جو ہے ہماری پارٹی کی حکومت رہی، شاید عباسی صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم تھے. ایک 5 سال کی ٹینیور جو ہے وہ ایک روایت ضرور اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ 2002 کے بعد جو جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں اسمبلیوں نے اپنی ٹینیور مکمل کی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ دھرنے استعمال ہونے شروع ہو گئے ہیں 58(2)B کی طرح. 58(2)B تو ختم ہو گئی کہ کسی تھرڈ پارٹی کے پاس جو پاور تھی اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کی وہ ختم ہو گئی. لیکن اب وہ حالات کریٹ کرتے ہیں جن سے اسمبلیوں کی افادیت اور ان کا وجود جو ہے کمپرومائز ہوتا ہے. اور وہ وجود جو کمپرومائز ہوتا ہے وہ اسی کا وہی ایفیکٹ ہوتا ہے مور اور لیس جو 58(2)B کے تھا کہ اسمبلیاں ڈیزالو کر دی جاتی تھیں اور الیکشن ارلی ہو جاتے جس طرح 90 کی دہائی میں ہوتے رہے ہیں. یہ ایک شاخسانہ تھا، بلکہ 80 کی دہائی میں بھی 85 سے لے کے 99 تک یہی گیم کھیلی جاتی رہی. تو اب جو ہے 58(2)B کی جگہ دھرنے آ گئے. 2014 کا دھرنا لیں، پھر فیض آباد کا دھرنا لیں، اور میں سمجھتا ہوں ان دونوں دھرنوں کا پروڈکٹ تھا 9 مئی. وہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی تھی ساری قوم کے لیے. میرا خیال ہے شرمندگی کا باعث ہے اور انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے اس کے اوپر جو ہے. اور اب یہ پریسیڈنٹ ہونا چاہیے. یہ 2 دھرنے نہ ہوتے اور اس طرح کھلی چھٹی نہ دی جاتی جو ہے عمران خان کو، جو 2014 والا دھرنا جس میں جو ہے اٹیک ہوئے، اس وقت بھی اٹیک ہوئے، پارلیمنٹ پہ اٹیک ہوا، وزیر اعظم ہاؤس پہ اٹیک ہوا، ٹیلی ویژن کی بلڈنگ پہ اٹیک ہوا. 126 دن وہ جو ہے خندقیں کھود کے جو ہے ڈی چوک میں بیٹھے رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک آپ کی ساورنٹی جو ہے وہ کمپرومائز ہوتی ہے، آپ کی جو ہے ایک مینڈیٹ جو ہے کمپرومائز ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہے ان کو TLP والوں کو لا کے بٹھا دیا گیا وہاں کے اوپر جو ہے، پھر ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا گیا. DGI جو ہے ایگریمنٹ میں گواہ بنتا ہے، پھر ان کو گھر واپس جانے کے لیے پیسے دیے گئے. تو جب یہ سارے واقعات ہوتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے 9 مئی کا پھر جو ہے جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں کہ چاکے کھل جاندے ہیں لوگوں کے پھر جڑے گئے. تو یہ ان چیزوں کو جو ہم نے رول بیک کرنا ہے کہ کبھی پھر اس ملک کے اندر 9 مئی دوبارہ جو ہے نا وہ جنم نہ لے. اور اس کے جو ایک قسم کا پریلیوڈ تھے جو واقعات جو ہیں وہ واقعات جو ہے اس ملک میں نہ ہوں. اس ملک میں قانون کی اور جو ہے آئین کی حکمرانی ہو. ایک سپلیمنٹری انٹرجیکٹری کوشچن کہ پھر سانحہ 9 مئی میں جو ملوث ہیں انکلوڈنگ بانی چیئرمین PTI، کیا ان کو الیکشنز میں حصہ لینے کی اجازت ہونی چاہیے؟ دیکھیں یہ قانون اور قاعدے میں جو ہے وہ فیصلہ کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں نے پاکستان کی سالمیت پہ اس دن حملہ کیا تھا اور ان لوگوں کو اسی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے جس طرح پاکستان کی سالمیت پہ حملہ کرنے والوں کو قانون اور قاعدے میں لکھا ہوا ہے کس طرح ٹریٹ کیا جانا چاہیے. الیکشنز پروسیس میں آنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں یہ اس وقت الیکشن کے پروسیس میں میرا خیال ہے ان کی بہت سی چیزیں پینڈنگ ہیں اور وہ فیصلے ہو رہے ہیں. ہو سکتا ہے جو آپ کہہ رہی ہیں وہ قانون اور قاعدے کے مطابق جو ہے وہ اگر فیصلے ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ جن لوگوں آج بھی وہ بیٹھ کے الیکشن کمیشن کے ممبروں کو اندر بیٹھ کے دھمکی دے رہے تھے کہ میں باہر نکل کے تمہارے پہ آرٹیکل 6 لگاؤں گا، میں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ 5 لگاؤں گا. مجھ پہ آرٹیکل 6 لگوایا انہوں نے. تو اس شخص کے کوئی جو یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں، یہ وقت کس کی رونت پہ خاک ڈال گیا، یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں. تو یہ خدا کے لہجے میں بولنے والوں کا کوئی حساب کتاب تو ہونا چاہیے. ایک آخری سوال آپ سے. آپ کے حلقے میں نوجوان ووٹر بہت زیادہ ہے اور جہاں تک میرا اندازہ ہے یہ بتایا گیا ہے کہ 60-40 کی پرسنٹیج ہے اس نوجوان ووٹر کو. پاکستان میں یہ پرسنٹیج ہے جی، یہ صرف سے میرے حلقے میں نہیں ہے، سب جگہ. آپ اپنے حلقے میں اس نوجوان ووٹر کو کیپٹلائز کیسے کریں گے، اس کو امپریس کیسے کریں گے؟
دیکھیں جی میرا سیاسی کیریئر جو ہے وہ دو نسلوں کے سامنے ہے. کچھ لوگ جو ہے میری اس میں آگے ہوئے ہیں, ایج گروپ میں آ گئے ہیں, کچھ مڈل ایج میں آ گئے ہیں, کچھ نوجوان ہیں, ان کے سامنے ہے سارا کچھ جو ہے. جو میں نے اس شہر میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, یہاں پہ موٹر وے بنی ہے جس سے لاہور کا تقریباً 2 گھنٹے جو ہے سفر کم ہوا ہے, 3.5 گھنٹے سے 1.5 گھنٹہ رہ گیا ہوا ہے. یہاں پہ ویمن یونیورسٹی بنی ہے, میڈیکل کالج بنا ہے, سڑکوں کا ایک جال ہے, دونوں اپ گریڈ ہوئے ہیں. ہمارے ہاسپٹلز جو ہیں نا اپ گریڈ ہوئے ہیں. اتنی فیسلٹیز جو ہے پچھلے 4-5 سال میں جو پی ٹی آئی کی حکومت رہی ہے, ایک اینٹ نہیں لگی یہاں پہ. جا کے پی ٹی آئی کے لیڈران جو ہے ڈی سی کی کرسی پہ بیٹھتے رہے ہیں, افسران کی کرسی میں, سول افسران کی کرسیوں میں بیٹھتے رہے ہیں, لیکن کام جو ہے 1 ٹکے کا نہیں کیا. ہمارے یہاں پہ ہر اینٹ جو ہے, ہر گلی جو ہے, ہر سڑک جو ہے وہ اس بات کی شہادت دے گی آپ کو کہ مسلم لیگ نون نے اپنی 3-4 حکومتوں میں جو ہے یہاں پہ کام کیا ہوا ہے. اور اسی وجہ سے میں نے آپ کو بتایا کہ 1985 سے لے کے اب تک جو ہے اس شہر کی سیٹ جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس ہے. بہت شکریہ خواجہ آصف صاحب. ووٹ کس کو ڈالیں گے؟ پی ٹی آئی. آپ کیوں پی ٹی آئی کو کیوں ڈالیں گے؟ بس پی ٹی آئی کو ڈالیں گے بس. آپ کا ووٹ کس طرف ہوگا؟ عمران خان کا ہوگا. آپ نے پوچھا کہ کارکردگی, پی ٹی آئی کی کارکردگی. سب سے پہلے عمران خان کا صحت کارڈ کی بات کر لیں. میں خود اس کا چشمدید گواہ ہوں کہ میری والدہ کا نا سٹنٹ کا مسئلہ تھا, ہارٹ کا, انہوں نے کروایا. سیکنڈ, عمران خان کی حکومت کی کارکردگی ہے کہ پاکستان میں جو سب سے زیادہ سڑکیں بنی ہیں نا وہ عمران خان کی حکومت میں بنی ہیں. تیسرا کام ہے کہ پنجاب میں 27 یونیورسٹیز بنی ہیں. پنجاب میں 10 سے 15 ہسپتال اپڈیٹ کیے ہیں. پنجاب کے سارے تھانے بلکہ پاکستان کے سارے تھانوں کو بھی اپ گریڈ کیا گیا ہے. اور چوتھی بات ہے کہ عمران خان نے پاکستان کا جو مقدمہ ہے نا وہ پوری دنیا میں اس طرح لڑا ہے کہ بھٹو کے قائد اعظم اور بھٹو کے بعد پاکستان میں کوئی لیڈر نہیں آیا. ہم عمران خان کا بھٹو سے بھی مقابلہ نہیں کرتے. عمران خان کی جو جنگ ہے نا وہ ہارجہ پالیسی, پاکستان اپنے آزادانہ فیصلے کرے, پاکستان ایک بہتر ملک ہو, بہتر پوزیشن میں آئے, روزگار ہو, ہر بندہ جب دنیا میں جائے تو اس کی عزت ہو. اب آپ کہتی ہیں کہ کارکردگی, اب ان کا جو کام ہے نون لیگ اور پیپل پارٹی کا, وہ بتائیں کہ کوئی ایسا کام بتا دیں جس میں بجری, سیمٹ اور سریے کا استعمال نہ ہوا ہو. آپ عمران خان کے کام دیکھیں, پناہ گاہیں, ہیلتھ کارڈ, احساس پروگرام. کووڈ میں عمران خان نے جو 1200 ارب کا پیکیج دیا تھا نا, آپ مثال بتا دیں اس کی کوئی. جب وہ حکومت میں تھا پاکستان کے قرضے بھی ڈاؤن ہو رہے تھے, پاکستان بہتر پوزیشن میں بھی جا رہا تھا, غریبوں کا احساس بھی ہو رہا تھا. اب عمران خان پہ بلیم کیا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی نے ملک تباہ کیا. بالکل اس نے ملک تباہ کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ امیروں کو تباہ کر دیا, غریبوں کو ریلیف دے دیا. آپ کس کو ووٹ ڈالیں گے؟ نواز شریف کو. مسلم لیگ نون کو کیوں ڈالیں گے؟ موٹر وے انہیں بنائی ہے, بجلی کا مسئلہ انہیں حل کیتا ہے. عمران خان کی کیتا ہے میں دسو, کوئی بندہ میرے سامنے آئے, میں نے دسیا کہ عمران خان کی کیتا ہے. 3 سال سے تباہی ہوئی ہے نا. 65 روپے والا پٹرول جہاں 200-250 تے تر گیا ہے. وامدہ زلیل بعد چ ہوئی ہے نا, جہاں معاہدہ ہوا وہ نہیں کیتا اس نے, کسی اور نے نہیں کیتا. ووٹ کس کو ڈالیں گے؟ میاں محمد نواز شریف کو ووٹ ڈالیں گے. یہاں سے خواجہ آصف ہیں. جی این 71 تو کیا کچھ کام کروائے ہیں نون نے یہاں پہ؟ نہیں, ہم اس کے دیوانے ہیں میاں محمد نواز شریف کے. خواجہ صاحب کے نہیں ووٹ دیتے, ووٹ ہم میاں محمد نواز شریف کو دیں گے. ووٹ کس کو ڈالیں گے؟ ووٹ عمران خان کو. پی ٹی آئی کو کیوں ڈالیں گے؟ وہ ہے ہی زبردست ہے, اچھا ہے. اچھا, کیا زبردست اچھی چیز لگتی ہے آپ کو؟ وہ جیل کے اندر ہے نا, تو پاکستان میں تو ہے نا, یہ سب سے اچھی بات ہے. وہ سب انہوں نے الیکشن ہار گئے نہ پھر نہ جانا. صرف اسی بات پہ ووٹ دیں گے, کام کی بنیاد پہ ووٹ نہیں ڈالیں گے؟ کام ہر بندہ مزدوری کرتا ہے, کھاتا پیتا ہے, وہ اس کے دور میں ہر چیز سستی تھی. آپ کس کو ووٹ ڈالیں گے؟ ہم تو نون لیگ کو ڈالیں گے, نواز شریف صاحب کو. وجہ کیا ہے؟ کاروباری بندے ہیں, دیکھتے ہیں ہم کو دیکھتے ہیں, ہمارے کاروبار کو دیکھتے ہیں. وہ تو نون لیگ کے دور میں کاروبار ٹھیک ہو جاتا ہے؟ بہت اچھا ہوتا ہے جی, ہمیں مزہ آتا ہے کرنے میں. پچھلے 16 مہینے جو حکومت تھی کاروبار ٹھیک تھا؟ نہیں جی, ابھی کچھ حد تک بہتر ہوئے ہیں. تو اس کے باوجود آپ نون کو دیں گے ووٹ؟ الحمدللہ جی, انشاءاللہ. آپ کا ووٹ کس کو ہوگا؟ ہمیشہ سے نون لیگ کو دیا ووٹ, مگر اس بار سوچیں گے ذرا کچھ. ایسا کیوں, یہ تبدیلی کیوں؟ مجھے لگا یہ شاید اچھا کام نہیں کر رہے تھے ابھی نواز شریف والا نا, جو 16 مہینے کی حکومت تھی. نہیں, اس سے پیچھے بھی ہم دیکھیں گے تو اتنا اچھا نہیں میں لگا. تو آپ کیا کام چاہتے ہیں؟
काम गरीब आदमी का भला होना चाहिए ना, गरीब आदमी को रोज़गार मिलना चाहिए ना। हम ये चाहते हैं हमारे मुल्क में सुकून हो और रोज़गार हर बंदे को मुहैया हो। वोट किसको डालते हैं? वोट जमात इस्लामी को। वोट किसको डालेंगे? वोट हमारा शेर का ही, हम शेर को डालेंगे। तो कोई खास वजह शेर को वोट देने की? नहीं, जब भी ये अच्छे काम किए हैं, कौन से अच्छे काम? अच्छे का ये रोड वगैरह बनाए, पहले रोड नहीं थे, गए हमारे रोड जो गलियां हैं वो भी अच्छी की हैं, और कितने अच्छे काम। उनके दौर में कारोबार भी अच्छा था, बिजनेस अच्छा था। तो अभी आपके हल्के के कोई मसले हैं जो मजीद चाहिए ठीक होने? लाजमी बात है, जो खराबियां हो गई हैं वो दोबारा सही होनी चाहिए, वो अभी नहीं है। अब आएंगे तो फिर हम एप्लीकेशन भी देंगे, तो रास्ते भी देंगे।